अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता 24 घंटे से लम्ज़ यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनकी आमद का और उनके ऊपर लम्ज़ के तलबा के सवालात के हवाले से एक गलगला है। PTI और उसके जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं जिनकी सरबराही जनाब शहबाज गिल फरमा रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि जनाब हज़रत किबला जो हैं वो लम्ज़ की यूनिवर्सिटी के तलबा ने अनवारुल हक काकड़ साहब को खाक चटा दी है और उनको ऐसे सवाल किए हैं कि उनके पल्ले कख नहीं छोड़ा। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ जो है जो एंटी PTI फिनोमिना है उसका ख्याल है कि काकड़ साहब ने क्या करारा जवाब दिया है, क्या हैंडल किया है इन बच्चों को। ये बच्चे कौन हैं? यहाँ से 40-40 लाख रुपया सेमेस्टर की फ़ीस दे के पढ़ने वाले ये कौन लोग हैं? सारे इतने पैसे वही अफोर्ड कर सकता है ना जिसके पास ऐसी दौलत आई हो। मैं एक अदारे का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो साहब जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। एक अदारे में एक साहब काम करते थे, तो उस वक्त ना शायद एक स्प्री चली थी कि जनाब डिग्रियां चेक की जाएं तमाम लोगों की। वैसे उसका भी मास्टरमाइंड मैं ही हूँ, लेकिन उस इनिशिएटिव का भी जो उस वक्त हुआ था, ये मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ये हुआ कि डिग्रियां चेक की जाएं क्योंकि सिस्टम सारे ऑनलाइन हो गए थे। तो एक साहब थे, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, बहुत शुस्ता गुफ्तगू करते थे, लेकिन पता चला कि मैट्रिक के बाद की उनकी तमाम डिग्रियां जाली हैं। ठीक है, और ये भी पता चला कि उस अदारे के अंदर जो थे वो ऑफिस बॉय की जॉब लेने आए थे। तो चूँकि साहब जो थे उस वक्त साहब को पता था मेरी टर्म 1 साल है, तो साहब ने कहा कि चल फिर क्या तू याद करेगा। उन्होंने उसको ऑफिसर भर्ती कर दिया और वो फिर ऑफिसर से तरक्की करते करते बड़े अफसर बन गए। लेकिन जब डिग्रियाँ चेक हुई तो पता चला इंटर की सनद भी जाली है, BA की डिग्री भी जाली है और MBA की डिग्री भी जाली है। ठीक है, उनको उस वजह से फारग कर दिया गया। वो साहब जो थे वो जाके लम्ज़ आउट रीच प्रोग्राम के सरबराह लग गए। अच्छा, ये आउटरीच प्रोग्राम क्या है जी? हम गरीबों के बच्चों को जनाब बग़ैर स्कॉलरशिप के पढ़ाते हैं यहाँ के ऊपर, ये आउटरीच प्रोग्राम है। तो उस आउटरीच प्रोग्राम जिसके ज़रिए ये बच्चे सेलेक्ट होते वहाँ पे अगर इस तरह के साहब बैठे हैं तो वो किस तरह के लोग सेलेक्ट करते होंगे। मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं उस यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या बात करूँ जिसको 86 में मेरा ख्याल है ये इस्टेब्लिश हुई थी, 85-86 के अंदर। इसका कोई ग्रेजुएट बता दें इस वक्त किसी भी बड़े ग्लोबल इंटर लेवल के ऊपर, वो किसी आला ओहदे पे मुतमक्किन। हम CEO की बात नहीं कर रहे कि कोई, मेरा मतलब है कि जितने भी दुनिया के लेटेस्ट वर्जन हैं उनके CEOs यहाँ के ग्रेजुएट हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं, वो बैठे हुए हैं ना दुनिया की तमाम फेसबुक उनके ग्रेजुएट्स जो हैं। वैसे बाय द वे अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले का ये विजन है नवाज शरीफ का, और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की थी IT की, और उसके लिए बिल्डिंग बना ली थी अपने दूसरे टर्नओवर के अंदर। और फिर माशाल्लाह लग गया, वो जो बिल्डिंग थी उस पर कब्ज़ा हो गया कॉमसेट का, फ़ौज का ही। फ़ौज ने कब्ज़ा करके कॉमसेट को दे दी। तो फिर नतीजे के तौर पे अब वहाँ पे से जो लोग ग्रेजुएट करके बाहर निकलते हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप उसे पढ़ांदा रहा ठीक है। और इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पे किस तरह का स्टाफ आता है और वो फिर ग्रेजुएट करके जो बाहर निकलता है तो उसी ने जाके मार्केट के अंदर एम्प्लॉय होना है जब अवेलेबल स्टाफ वही है। अच्छा, लेकिन ये मसला नहीं है। मसला, मैं इस पर बात ही नहीं करना चाह रहा कि किसने किया और किसने नहीं किया। मैं आपको एक और ट्रेजेडी की तरफ अंदाज़ा करना चाह रहा हूँ। मैं 2010 में जब हमने ये तय कर लिया कि अब जर्नलिज़्म जितना करना था कर लिया, अब कौम की बेहतरी के लिए काम किया जाए, जिसने रिज़्क का ठेका लिया हुआ है वो रिज़्क भी दे देगा।
تو ہم اکیڈیمیا کی طرف فل فلیج چلے گئے، اور 2011 12 13 14 15 تک جو تھے وہ میرا فل ٹائم اکیڈیمیا تھا، اور پارٹ ٹائم صحافت، کہیں پہ اینکرنگ کر دی، کہیں پہ کچھ کر لیا، کسی پروگرام میں چلے گئے، تو یہ جاری تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اکیڈیمیا کی طرف جانے کا 2011 سے آنورڈ ایک تلخ تجربہ اور بھی ہوا، کیونکہ اس وقت پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی جو تھا وہ اپنے ٹاپ گیئر کے اوپر ڈال دیا گیا تھا، اور میں یہ آپ کو کہانی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، آج پھر دہرائے دیتا ہوں، اور اس میں جو ٹریجڈی ہے اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ہوا یہ کہ جناب جو ISI کے جتنے بھی حوالداران تھے ان کے ذریعے، ان کے ذمہ یونیورسٹیاں لاگی، تیرے ذمہ یہ یونیورسٹی، تیرے ذمہ یہ یونیورسٹی، تو پھر تو سسٹم ہے نا ایک ادارے کا، تو ادارہ آگے بھی سسٹم ڈیولپ کرتا ہے۔ تو ان حوالداروں نے کیا کیا، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے ایسے کر کے کوئی رشتہ داری، کوئی یہ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نا ایک بندہ ڈھونڈ لیا، تم کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ کوآرڈینیٹر نہیں، کانٹیکٹ پرسن یا اس طرح کا کوئی انہوں نے نام رکھا، وہ اس کو کر دیا کہ آپ سے ہم پوچھیں گے کہ ادارے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ادارے کے طلباء کو جہاں پہ ہم کہیں گے وہاں پہ آپ نے بھیجنا ہوگا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا تھا، اس وقت 2 یونیورسٹیوں میں پڑھاتا تھا میں۔ دنیا تبدیل کرنے کا جنون تھا نا، نئی نسل کو گمراہ ہونے سے بچانے کا جنون تھا۔ تو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی، ایک پنجاب یونیورسٹی، تو مطلب پنجاب یونیورسٹی کے تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے کیا، اور پھر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ایک سے زیادہ کوآرڈینیٹ بنا دیے، وہ ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھیں۔ اب وہ بتاتے کہ آج صاحب کو روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں ایک دفعہ رپورٹ دیتے کہ اس دفعہ یہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں یہ کچھ ہوا ہے، اور اس طرح یہ کر کے یہ ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے۔ مطلب اسی کے دوران ISF بھی قائم کی ہمارے لوگوں نے، پروجیکٹ عمران خان والوں نے، حوالداروں نے، کہنے میں کیا حرج ہے۔ اچھا، میں اس الزام کو اتنی شرح صدر کے ساتھ کبھی نہ دہراؤں اگر میں اس نظام کو یا اس الزام کو، اس جرم کو باقاعدہ اپنی ان آنکھوں سے میں نے ہوتا ہوا نہ دیکھا۔ یونیورسٹی کی کلاس پڑھا رہے ہوتے تھے، PTI کی ممبرشپ بسیں بنائی گئی، جو بسیں مختلف تعلیمی اداروں میں جاتی تھی، اور ہمیں حکم ہوتا تھا، بھلے مالک پرائیویٹ ہے یا بھلے سرکاری یونیورسٹی ہے، حکم تھا کہ جیسے ہی اس کا ہارن بجے ڈپارٹمنٹ کے باہر آپ نے کلاس چھوڑ دینی ہے۔ 1-2 دفعہ میں نے گستاخی کی، باغی آدمی ہوں نا، میں نے کہا جی میں اتنی دور سے پیسے خرچ کر کے آتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں آتا کہ کوئی جاہل آ کے تو ان کو گمراہ کر کے یہاں سے گزر جائے، میں ان کو آگاہی دینے کے لیے آتا ہوں۔ آپ جو مجھے پیسے دیتے ہیں، میں نے پنجاب یونیورسٹی کے جا کے بندے کو سمجھایا، وہ جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، میں نے کہا آپ جتنے مجھے پیسے دیتے ہیں اتنے کا تو میرا پیٹرول چل جاتا ہے، تو میری اپنی انسپائریشن ہے کہ میں ان بچوں کو کچھ بتاؤں، کچھ آگاہی کروں۔ ویسے بچوں کو بتانے اور آگاہی کرنے کا نا مزہ آیا، سواد آیا۔ میں ایک سرکاری ادارے کے اندر جو ہے ایک نوجوان سے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ جی میں آپ کا 2011-12 میں اسٹوڈنٹ رہا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں حال احوال پوچھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ سر آپ نے جو ہمیں پڑھایا تھا نا، ہم نے عملی زندگی میں آ کے کسی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا باقی یونیورسٹیوں سے جو پڑھ کے آتے تھے وہ بالکل ہی ہمیں برائلر لگتے تھے، ہم جب پروفیشن کے متعلق یا سبجیکٹ کے متعلق کوشچن آنسرنگ ہوتی، ہم ان کو اڑا کے مارتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے کہ وہ آپ نے ہماری ایسی گرومنگ کر دی تھی کہ پھر ہم نے پریکٹیکل لائف کے اندر کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ جناب وہ گئے وہاں پہ، یہ جو تھے یہ کوآرڈینیٹر مقرر کر دیے گئے۔ یہ کوآرڈینیٹر مخصوص جگہوں کے اوپر جو اسٹڈی سرکلز ہوتے یا جو موویز دکھائی جاتی ہیں، جو برین مائنڈ میک اپ کیے جاتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو یاد ہے ایک مووی جو تھی وہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا کاکول کے اندر، انڈیا کی ایک مووی تھی، بڑا اس کے اوپر کرٹیسائز تو کسی نے نہیں کرنا تھا، خیر وہ کہ چمبیلی جو ہے وہ باقاعدہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا اور بڑے فخر سے بتایا گیا تھا کسی فورم کے اوپر، اگر آپ کو یاد ہو
باجوہ صاحب کی طرف سے، تو وہ جو ہے اس پہ پھر ہمارے دوست ممتاز بھٹی نے کہا کہ اس کے اندر آپ کے خلاف بغاوت ہے۔ وہ چپلوں کس پاس سے ٹور پہ، اس میں اس قوت کے خلاف بغاوت ہے جس نے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا ہوتا ہے، اور آپ وہ قوت ہے۔ آپ کیا کس کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو میرا مطلب ہے اس طرح کے وہ ظاہر ہے والدار کا تو ایک سرٹن لیول کے اوپر جا کے مائنڈ ڈیولپ ہونا بند ہو جاتا ہے، تو جب وہ ایک پی ایچ ڈی استاد کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو اس کے ہتھے نہیں چڑھے گا، خاص طور پہ فورن سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے۔ آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی سے جتنے بھی اساتذہ اٹھائے گئے ہیں مختلف الزامات کے اندر، وہ سارے بیچارے یہی تھے، اور مسئلہ ان کا کیا تھا؟ پروفیشنل رائولری تھا۔ وہ ان میں سے پروفیسر جس نے بننا تھا وہ نہیں بن پایا، کیونکہ اس کو آئی ایس سے چوک کے لے گئی اسی سیف ہاؤس میں جا کے اس کو جمع کروا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور جس نے جناب آگے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننا تھا وہ بھی نہیں بنا، تو اس کی جگہ کون بنا؟ اس کی جگہ وہ کوآرڈینیٹر بنا جس نے اس کی شکایت لگائی والدہ وہ داعش کے نال تعلقات نے، وہ پوچھے یار کیڑی داعش ہے کہ تم آئی کتے گئی، اس کو کلیریفیکیشن دیتے دیتے بیچارے کو 2 سال لگ گئے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب چھوڑا تو اتنی دیر میں وہ جو شکایت لگانے والا تھا نا وہ ایچ او ڈی بن گیا ہوا تھا یہ بھی ہوا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح یونیورسٹیز کے اندر زہر پھیلایا گیا پروجیکٹ عمران خان کو، جس کے بقول جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہ ہم سب عاشق ہو گئے ہوئے تھے، ہماری مت ماری گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے جو جراثیم ہیں وہ بوئے گئے۔ اب ٹریجڈی کیا ہے؟ لمحہ موجود میں جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس وقت طلبہ تھے وہ اب اساتذہ بن گئے ہوئے ہیں، اور اساتذہ بن کے انہی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں۔ بڑی ٹریجڈی یہ ہے، اور وہ اسی طرح کے مائنڈ کریٹ کریں گے نا۔ کیا خیال ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ آؤٹ برسٹ ہوا ہے، جس میں ایک فریق کہہ رہا جی سوال بڑے اچھے تھے اور دوسرا فریق کہہ رہا جی جواب بڑے منہ توڑ تھے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کیا ہے؟ مطلب لمز از اے پریمیئر سیٹ آف لرننگ، کلیمڈ ٹو بی، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ میں پوچھا کرتا ہوں کوئی اسٹارٹ اپ ہائی ٹیک کا، ہاں یہ بریانی ایکسپریس، یہ چائے خانہ، یہ چائے اینڈ دھمال، اس طرح کے واحیات قسم کے جو کہ ایک ڈنگر بھی کر سکتا ہے، میرا مطلب ہے ایک ان پڑھ قسم کا اجاڑ دیہاتی بھی کر سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ 2-4 غبارے شبارے اور چمکیلی وہ پٹیاں ہی لٹکانی ہے نا کسی بھی ڈھابے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے اچھا چلیں آپ فوڈ کی طرف آئے ہیں تو گلوبل فوڈ کے اتنے برانڈ ہیں، کسی برانڈ کے اندر کسی لمز گریجویٹ نے جا کے نام پیدا کیا ہو، اس کا سی ای او بن گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس طرح کے مجہول پیدا کر رہے ہیں جو اس معاشرے کے لیے انفٹ، اور دارو شارو چونکہ ان کے ہاں بڑا چلتا ہے، چرس بہت چلتی ہے، کراس کرتے ہیں اکثر۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی یوتھی ہیں ویسے، وہ ان کے ٹورز لے کے جاتے ہیں نا ناردرن ایریاز میں، تو وہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں داستانیں، مطلب کہ یہاں پہ ابھی گاڑی جو بس ہوتی ہے اس کا ڈرائیور چابی نہیں گھماتا تو سگٹاں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ لمز کا ہے۔ خیر اب تو تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں ہی ہے، لیکن لمز کے اندر خاص طور پہ خواتین و حضرات جو ہے وہ لیکن اصل ٹریجڈی یہ نہیں ہے، اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ جو 2011-12 کے اندر گمراہ کی گئی نسل تھی اب وہ پڑھانے پہ آ گئی، مزہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس طرح کے شاہکار ہوں گے کہ وہ سامنے وہ جہالت بکے گا تو اس کے اوپر تالیاں بجے گی، دنیا کے اندر وہ جو اللہ کاکڑ نے کہا سوال پہ تالیاں کیا، جواب پہ تالیاں ہوتی ہیں یا خاموشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ اپنی نئی ایک بیہیویئرل سائنس پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں عمران احمد خان نیازی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں لوگ جو ہے عمران خان نے کیسی نسل پیدا کر دی، وہ جنہوں نے کی تھی انہوں کو، وہ سمپل از دیٹ،
ٹھیک ہے نا، ان کو کہیں کہ جناب آپ اب حافظ صاحب کی امامت کے اندر اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو باقی پچھلیاں رکعتاں جڑیاں غلط پڑھیاں نے وہ بھی کچھ کرنا ہے، وہ بھی دوبارہ پڑھنیاں نے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر جب تک وہ پچھلی رکعتوں کا مداوع نہیں کرتے تو یہ سجدہ سہو کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ پیچھے سے پوری نماز غلط پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کہنے کو میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھو حافظ صاحب نماز ہی پڑھیں گے نا جی، اور غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے، اور غلطی کا اگر اعتراف بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر صرف سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا سر، سجدہ سہو سے صرف اسی رکعت کا وہ کیا ہوتے ہیں وہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی جو رکعتیں آپ نے غلط پڑھ لی ہیں جن کا آپ نے سلام بھی پھیر لیا تھا وہ سر دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، یہ وہ والی رکعتیں ہیں جو آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ تھوڑے کو بہت سمجھے، خط کو تار سمجھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔